बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तारीख में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ इंसान नहीं होते बल्कि वो एक अहद और इनकलाब होते हैं और कभी कभी एक नया नक्शा बन जाते हैं। ये दास्तान है उस मर्द मुजाहिद की जिसके कदमों की आहट से यूरोप की जमीन लरज उठी, जिसकी तलवार ने समंदर और पहाड़ के दरमियान इस्लाम की एक नई सरहद खींच दी। वो गुलाम था मगर हौसला बादशाहों से बड़ा था। वो सिपहसालार था मगर उसका यकीन लश्करों से ज्यादा मजबूत था। जब उसने समंदर के किनारे खड़े होकर पीछे जलते हुए जहाज देखे तो वापसी का हर रास्ता बंद हो चुका था। अब या तो फतह थी या तारीख में अमर हो जाने वाली शहादत। ये दास्तान है तारीख इस्लाम के अजीम जर्नैल तारिक बिन जियाद की। वो जर्नल जिसने अंदलस के दरवाजे नहीं खोले बल्कि आने वाली सदियों की तकदीर बदल दी। ये महज जंगों की कहानी नहीं बल्कि ईमान, कुर्बानी, तदबीर और क़यादत की वो दास्तान है जो आज भी वक्त के कानों में गूंजती है। इस्लामी तारीख के इस अजीम जर्नैल तारिक बिन जियाद की अजीम दास्तान की सीरीज का आज से बाकायदा आगाज किया जा रहा है। उम्मीद है इंशाअल्लाह पिछली सीरीज सुल्तान मोहम्मद फातेह की तरह ये सीरीज भी आपको पसंद आएगी। दुआ है कि अल्लाह हमारी इस काविश को कबूल फरमाए और गलती कोताही माफ फरमाए, आमीन। सूरज के खून में नहाई हुई आखिरी किरण इस जहान आबो गुल को खैरबाद कहती हुई रुपोश हो गई थी। शाम की दहलीज पर शमें जल उठी थीं। अंधेरे और तारीकियां फराज पस में और आसालियों के घने जंगल में रक्स करने लगी थीं। जुल्मत के अंदर हवेलों की तरह खड़े पेड़ फिजाओं के अंदर उदासियों का समा, उजड़ी बस्तियों का निशान और उजाड़ मौसमों का मंजर पेश करने लगे थे। थके हारे और दिन भर अपने वजूद को रेजा रेजा कर देने वाले परिंदे लम्हों के अंदर आराम करने के लिए अपने अपने आशियानों की तरफ परवाज करते जा रहे थे। ऐसे में उधेड़ उम्र के दो अशखास जो एक ही ऊंटनी पर सवार थे बहीर ज़काक के किनारे तनंजा शहर के जनूबी दरवाजे में दाखिल हुए। ये दोनों शख्स अपने हुलियों और लिबास से पादरी लगते थे, इसलिए कि दोनों अपने गले में चांदी की बड़ी बड़ी सलीबें लटकाए हुए थे। इनके सरों पर इमामे और जिस्म पर सफेद रंग की कबाही थी। जनूबी दरवाजे के महाफिजों के पास आकर इन दोनों ने अपनी ऊँटनी को रोक लिया। फिर जो पादरी आगे बैठा हुआ था उसने नुकील की रस्सी ऊँटनी की गर्दन पर मारते हुए ऊँटनी को बिठाया। इसके बाद वो दोनों ऊँटनी से उतर कर खड़े हो गए। फिर इन दो पादरियों में से एक ने शहर के जनूबी दरवाजे के महाफिजों में से एक को मुखातिब करते हुए कहा, हम दोनों को तनंजा शहर के अमीर तारिक बिन जियाद या उसके दसरात तरीफ बिन मालिक से मिलना है। इस महाफिज ने अपने करीब ही मगरिब की नमाज अदा करने वाले अपने साथियों की तरफ इशारा करके इन दोनों पादरियों को जवाब देते हुए कहा, ये मेरे साथी नमाज अदा कर लें, फिर इनमें से मैं किसी को तुम्हारे साथ भेजता हूँ। ये तुम्हें अमीर तारिक बिन जियाद और तरीफ बिन मालिक के पास ले जाएंगे। ये नमाज पढ़कर फारिग होंगे तो फिर मैं मगरिब की नमाज अदा करूँगा। फिर उसने अपने करीब ही मोटी लकड़ी की नशिस्तों की तरफ इशारा करते हुए कहा, इतनी देर तक तुम दोनों यहाँ बैठ जाओ। वो दोनों पादरी वहाँ बैठकर इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद तक जनूबी दरवाजे के वो महाफिज मगरिब की नमाज पढ़कर फारिग हो गए। तो वो महाफिज जिसने पादरियों से पहले बात की थी, नमाज से फारिग होने वाले अपने साथियों में से एक को इन पादरियों के मुतालिक समझाने के बाद मगरिब की नमाज अदा करने लगा। फिर उन जवानों में से एक जो शायद जनूबी दरवाजे के उन महाफिजों का सरदार होगा, वो इन दोनों पादरियों के पास आया और दोनों को मुखातिब करते हुए पूछा, मेरे बुजुर्गों, अगर मैं गलती पर नहीं तो तुम दोनों मुझे अपने लिबास और हुलिये से पादरी लगते हो। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम कहाँ से आए हो और क्यों, और किस सिलसिले में तारिक बिन जियाद या तरीफ बिन मालिक से मिलना चाहते हो? इस पर दोनों पादरियों में से एक ने जनूबी दरवाजे के इस महाफिज को मुखातिब करते हुए जवाब दिया, हम दोनों जनूब की एक बस्ती अलवीरा के रहने वाले हैं और ये बस्ती तारिक बिन जियाद की अमलदारी में शामिल है। तुम लोगों का सरदार और तनज्जा शहर का नायब अमीर तरीफ बिन मालिक भी उस बस्ती का रहने वाला है। तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त है कि हम दोनों पादरी हैं और चूंकि हम ज़मनी हैं और तारिक बिन जियाद की अमलदारी में रहते हैं, लिहाजा हम तारिक बिन जियाद के पास एक शिकायत लेकर हाजिर हुए
ہیں۔ اس پر محافظ نے پھر دونوں پادریوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں اب تمہاری آمد کا مطلب جان اور سمجھ گیا ہوں۔ میں تمہارے ساتھ اپنا ایک آدمی بیچتا ہوں، وہ تمہیں امیر طارق بن زیاد کے پاس لے جاتا ہے۔ میرے خیال میں امیر طارق بن زیاد اور طریف بن مالک دونوں ہی ابھی شہر کی جامع مسجد میں ہوں گے اور نماز پڑھ کر فارغ نہیں ہوئے ہوں گے۔ تم دونوں وہیں جا کر ان سے مل سکتے ہو۔ اس پر دونوں پادریوں نے ایک دوسرے کو اشارہ کیا اور اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ پھر ان میں سے ایک نے محافظ کو مخاطب کرتے ہوئے بڑی نرمی اور سماجت سے کہا، پھر ہمارے ساتھ کسی آدمی کو بھیجیں، وہ ہم دونوں کو طارق بن زیاد اور طریف بن مالک کے پاس لے چلے۔ اس محافظ نے پھر دونوں پادریوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم دونوں برا نہ مانو تو کیا میں تم دونوں کے نام جان سکتا ہوں؟ اس پر ان دونوں پادریوں میں سے ایک پھر بولا اور اس محافظ کو جواب دیتے ہوئے کہا، میرا نام افلیس اور میرے ساتھی کا نام زلفاس ہے۔ پھر اس محافظ نے اپنے ایک ساتھی کو اشارے سے بلایا اور اسے مخاطب کر کے کہا، ان دونوں معزز پادریوں کو امیر طارق بن زیاد کے پاس لے جاؤ۔ میرا خیال ہے کہ امیر ابھی تک جامع مسجد میں مغرب کی نماز ادا کر کے فارغ نہیں ہوئے ہوں گے، تم ان دونوں کو وہیں لے جاؤ۔ پھر اس نے ان دونوں پادریوں کو مخاطب کر کے کہا، تم میرے اس ساتھی کے ساتھ ہو لو، یہ تمہیں امیر طارق بن زیاد کے پاس لے جائے گا۔ اس پر وہ دونوں پادری اٹھ کھڑے ہوئے۔ اپنی اونٹنی کو نکیل مار کر ایک پادری نے اٹھایا، پھر وہ اپنی اونٹنی کی نکیل پکڑے جنوبی دروازے کے اس محافظ کے ساتھ شہر کے اندرونی حصے کی طرف جا رہے تھے۔ چلتے چلتے اس پادری نے جس کا نام زلفاس تھا اس محافظ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے میرے عزیز، کیا تم مجھے امیر طارق بن زیاد کے متعلق نہیں بتاؤ گے؟ میں امیر طارق بن زیاد کے متعلق یہ جاننا چاہوں گا کہ وہ کون ہے اور کہاں کا باشندہ ہے۔ اس سے پہلے اس نے کہاں کہاں تربیت حاصل کی اور گزر بسر کی۔ زلفاس کے اس استفسار پر اس محافظ نے ان دونوں پادریوں کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا، اے میرے بزرگوں، ہمارے امیر طارق بن زیاد زناتر کے ایک بربر ہیں۔ انہوں نے اپنی تعلیم و تربیت افریقہ کے والی موسیٰ بن نصیر کے زیر نگرانی کی، جو ایک ماہر حرب اور عظیم سپہ سالار ہیں۔ طارق نے موسیٰ بن نصیر کی زیر نگرانی بہت جلد فن سپہ گری میں شہرت حاصل کی اور اس کی بہادری اور عسکری چالوں کے تذکرے ہونے لگے۔ وہ جنگی منصوبہ بندی میں بہت ماہر ہے اور غیر معمولی ذہین، دوربین اور مستعد قائد ہے۔ طارق بن زیاد کی انہی انتظامی صلاحیتوں کے باعث افریقہ کے والی موسیٰ بن نصیر نے انہیں تنجہ کا والی مقرر کر رکھا ہے اور اب ان سرزمینوں کے اندر طارق بن زیاد موسیٰ بن نصیر کے نائب کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔ اے معزز پادریوں، اگر تم دونوں تنجہ شہر کے نائب طریف بن مالک کے متعلق جاننا چاہتے ہو تو میں عرض کروں کہ وہ بھی بربر ہیں۔ اور زلفاس پادری نے اس محافظ کی بات کاٹتے ہوئے کہا، طریف بن مالک کے متعلق بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم جانتے ہیں وہ بربر ہے، بلکہ وہ ہماری بستی کا رہنے والا ہے اور ہم دونوں کو خوب جانتا اور پہچانتا ہے۔ بس ہم دونوں تمہارے ممنون و شکر گزار ہیں کہ تم نے ہم دونوں کو امیر طارق بن زیاد کے متعلق معلومات فراہم کی ہیں۔ محافظ نے پادری کو کوئی جواب نہیں دیا تھا کیونکہ وہ ایک بہت بڑی مسجد کے سامنے آ رکا تھا۔ پھر اس نے مسجد کے اندر دیکھنے کے بعد دونوں پادریوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تھوڑی دیر یہیں رک کر انتظار کرتے ہیں، ابھی مسجد میں نماز ہو رہی ہے۔ میرے خیال میں امیر طارق بن زیاد اور طریف بن مالک دونوں مسجد سے نماز پڑھ کر نکلیں تو میں تم دونوں کو ان سے ملا دوں گا۔ دونوں پادریوں نے اس بات سے اتفاق کیا۔ پھر تینوں مسجد سے باہر کھڑے ہو کر انتظار کرنے لگے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد مسجد سے ایک جوان نکلا جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جنوبی دروازے کے محافظ نے کہا، وہ سامنے امیر طارق بن زیاد ہماری طرف آ رہے ہیں۔ اس انکشاف پر دونوں پادری مستعد ہو کر کھڑے ہو گئے اور جب طارق بن زیاد ان کے نزدیک سے گزرنے لگا تب جنوبی دروازے کے اس محافظ نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، یا امیر، یہ جنوب کی ایک بستی الویرا کے دو پادری ہیں،
ہیں اور آپ سے ملنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ ہمارے نائب امیر طریف بن مالک کی بستی کے رہنے والے ہیں اور آپ کے پاس یہ کوئی فریاد لے کر آئے ہیں۔ محافظ کی یہ بات سن کر طارق بن زیاد ان دونوں پادریوں کے سامنے آ رکا تھا۔ ان دونوں پادریوں نے غور سے طارق بن زیاد کی طرف دیکھا۔ انہوں نے اندازہ لگایا کہ طارق بن زیاد کے آسودہ جان قطرے کی طرح مطمئن چہرے پر زندگی کی مرخوب جھلک تھی۔ اس کی آئینہ صفت آنکھوں کے اندر ایک شعور خود شناسی تھا جو اس بات کو عیاں کرتا تھا کہ جوان بے باکی بات کو فضاؤں میں اور فضاؤں کی بات کو چپ میں ادا کرنے کا پورا فن جانتا تھا۔ اس کے ہونٹوں کی بولتی خاموشی کے اندر انقلاب برپا کرنے والا پیغام چھپا تھا اور اس کے توانائیوں سے بڑے بھرپور کھدرے ہاتھ اس بات کے آئینہ دار تھے کہ وہ چٹانوں کو غبارہ بنانے کا عزم رکھتا تھا۔ قریب آ کر طارق بن زیاد نے نرمی سے ان دونوں پادریوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مجھے تم دونوں سے مل کر خوشی ہوئی کہ تم میرے نائب طریف بن مالک کے ہم وطن ہو۔ پہلے یہ کہو کہ تم دونوں کے نام کیا ہے؟ اس پر ایک پادری بولا اور کہا، اے امیر، میرا نام زلفاس اور میرے ساتھی کا نام افلیس ہے۔ ہم دونوں الویرا نام کی بستی کے رہنے والے ہیں اور آپ کے پاس ایک فریاد اور ایک التجا لے کر آئے ہیں۔ اتنی دیر میں مسجد سے نکل کر کچھ اور نوجوان بھی وہاں آ کر کھڑے ہوئے تھے۔ طارق بن زیاد نے ان میں سے ایک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم فوراً جاؤ اور بیت العدل کا دروازہ کھول کر وہاں روشنی کرو۔ پھر ایک دوسرے جوان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مسجد کے اندر اس وقت طریف بن مالک اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ محو گفتگو ہے، اسے بلا کر میرے پاس لاؤ۔ اس کے بعد طارق بن زیاد نے جنوبی دروازے کے اس محافظ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اب تم واپس اپنے فرائض کی ادائیگی کی طرف چلے جاؤ، میں ان دونوں پادریوں سے گفتگو کر لیتا ہوں۔ یہ حکم پا کر جنوبی دروازے کا وہ محافظ وہاں سے چلا گیا تھا۔ طارق بن زیاد کا حکم پا کر ایک نوجوان نے قریب ہی بیت العدل کا دروازہ کھول دیا اور چھوٹی چھوٹی مشعلوں کو جلا کر وہاں روشنی کر دی تھی، جبکہ دوسرا جوان بھاگتا ہوا مسجد میں داخل ہوا اور تھوڑی دیر بعد تنجہ شہر کے نائب امیر طریف بن مالک کو وہاں لے کر آ گیا تھا۔ طریف بن مالک بھی طارق بن زیاد کی طرح قد کاٹ کا خوب لمبا اور جسمانی ساخت میں خوب کڑا تھا۔ اس کی پیشانی فراغی میں وسط آسمان جیسی تھی۔ اس کی برق کی طرح تڑپتی آنکھوں کے اندر لمحوں کی گرم آگ اور دہکتے ہوئے انگاروں کا سما تھا۔ وہ خاموش اس جوان کے ساتھ مسجد سے نکلا تھا، لیکن اس کی حالت سے پتہ چلتا تھا کہ جب وہ بولنے پر آئے گا تو زندہ لفظوں کا ایک طوفان، جاگتے لہجوں کا ایک انقلاب اور دیکھتے وقت کا ایک سیل رواں کھڑا کر کے رکھ دے گا۔ طارق بن زیاد کے نزدیک آ کر طریف بن مالک نے سب کو بلند آواز میں سلام کیا، پھر ان دونوں پادریوں کی طرف دیکھتے ہوئے کس قدر حیرت اور تعجب کا اظہار کرتے ہوئے دونوں سے پوچھا، اے بزرگ افلیس اور زلفاس، خیریت تو ہے؟ تم کس کام کے سلسلے میں شام کے وقت تنجہ شہر میں داخل ہوئے ہو؟ امیر طارق بن زیاد نے طریف بن مالک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے ابن مالک، یہ دونوں پادری جو تمہاری بستی کے رہنے والے ہیں ہمارے پاس کوئی فریاد اور شکایت لے کر آئے ہیں۔ میں نے ایک جوان کو بھیج کر بیت العدل کا دروازہ کھلوا دیا ہے اور ان پادریوں کو بیت العدل میں لے کر چلتے ہیں، وہاں بیٹھتے ہیں اور ان دونوں پادریوں سے ان کی سرگزشت سنتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ظلم اور زیادتی ہوئی ہے۔ طریف بن مالک نے طارق بن زیاد کی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ پھر وہ ان دونوں پادریوں کو مسجد سے ملحقہ بیت العدل کی طرف لے جا رہے تھے، جبکہ نماز کے بعد وہاں رک جانے والے کچھ جوان بھی ساتھ ہو لیے تھے۔ جب سب افراد بیت العدل میں جا کر بیٹھ گئے تو طارق بن زیاد نے دونوں پادریوں کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، اب کہو تم دونوں پر کیا گزری اور ہمارے پاس یہاں تنجہ شہر میں کس کے خلاف شکایت لے کر آئے ہو؟ طارق بن زیاد کے اس سوال پر دونوں پادریوں میں سے زلفاس نے کہا، اے امیر، جو بات ہم آپ سے کہنے لگے ہیں وہ امیر طریف بن مالک خوب اچھی طرح جانتے ہیں۔ میری گزارش یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ہسپانیہ سے کچھ خاندان قبائلی جھگڑوں کے باعث بحر زقاق کو عبور کر کے ہسپانیہ سے ہماری بستی کی طرف ہجرت کر کے آئے تھے۔ ان کے پاس مال و اموال کی کمی نہیں تھی، لہٰذا وہ زمین
زمین کے ٹکڑے خرید کر ہماری بستی میں آباد ہو گئے تھے۔ بعد میں ان خاندانوں میں سے اکثریت نے اسلام قبول کر لیا، تاہم ان میں سے کچھ خاندان اپنے قدیم آبائی مذہب نصرانیت پر ہی قائم رہے۔ ان خاندانوں میں سے ایک خاندان کی لڑکی جس کا نام لوسیا ہے، اس نے ہمارے کلیسا کے اندر رہبانیت اختیار کر لی تھی اور وہ ایک راہبہ کی حیثیت سے کلیسا کی خدمت کرنے لگی تھی۔ ہسپانیہ کا ایک نصرانی جوان جو ہماری بستی کی طرف ہجرت کرنے والے خاندانوں کا ہی ایک عزیز اور رشتہ دار تھا، وہ لوسیا نام کی اس لڑکی کو پسند کرتا تھا۔ وہ دو ایک بار بحر زکا کو عبور کر کے لوسیا اور اس کے خاندان کو واپس لینے کے لیے آیا بھی، لیکن اس کے خاندان والوں نے اور خود لوسیا نے اس کے ساتھ واپس ہسپانیہ جانے سے انکار کر دیا تھا۔ اس موقع پر ہم نے لوسیا کا بھی اندیہ لیا۔ وہ اس جوان کو قطعی ناپسند کرتی تھی۔ اس جوان کا نام مارتن ہے۔ اپنے اس مقصد میں ناکامی کے بعد اس مارتن نام کے جوان نے انتقامی صورت اختیار کر لی۔ پھر کچھ دنوں کا وقفہ ڈال کر وہ ایک کشتی میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ آیا اور زبردستی کلیسا سے لوسیا کو اٹھا کر لے گیا، جبکہ ہم کلیسا کے اندر موجود تھے اور وہ لوسیا کو کشتی میں بٹھا کر زبردستی ہسپانیہ کی طرف لے گیا۔ امیر، ہم آپ کی رعایا میں آپ ہی کی عملداری میں رہتے ہیں، لہذا ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے کلیسا کی وہ راہبہ جس کا نام لوسیا تھا ہمیں ہسپانیہ سے زندہ یا مردہ واپس دلوائی جائے۔ الویرا کے اس پادری کے اس انکشاف پر طریف بن مالک کی حالت عجیب سی ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر انقلاب افزا لہروں کا ایک طوفان رقص کنا ہو گیا تھا۔ یوں لگتا تھا گویا وہ آفاق کو اپنے سامنے زیر بار کرنے کا عزم کر چکا ہو۔ اس کے چہرے کی بدلتی حالت اور طوفانوں کے اندر کروٹ لیتے طوفانوں سے کچھ یوں محسوس ہونے لگا تھا جیسے اس حادثے کی خبر سن کر اس کی رگوں کے اندر انقلاب کی چنگاریاں جوش مارنے لگی تھیں۔ مجموعی طور پر اس موقع پر طریف بن مالک کی حالت دہکتے ہوئے صحرا، ہجر زدہ موسم، کڑی دھوپ اور صحرا کے سخت سفر جیسی ہو کر رہ گئی تھی۔ طارق بن زیاد اس موقع پر طریف بن مالک کی بدلتی ہوئی حالت کو مسکرا کر دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنا ہاتھ بڑی نرمی سے طریف بن مالک کے شانے پر رکھا اور بڑی شفقت کے ساتھ اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، اے طریف بن مالک، میرے بھائی، میرے دوست، میرے برادر، میرے رفیق، اس حادثے کی خبر سن کر میں تمہاری بدلتی ہوئی حالت کا اندازہ لگا چکا ہوں۔ میں جانتا ہوں یہ حادثہ تمہاری بستی میں ہوا ہے اور تمہیں اس کا دکھ اور صدمہ ہوا ہے، پر کہو اس موقع پر تمہیں کیا قدم اٹھانا چاہیے۔ طارق بن زیاد کی اس گفتگو پر طریف بن مالک نے اپنے آپ کو سنبھالا اور پھر بولتے ہوئے کہنا شروع کیا، اے امیر، مجھے آپ جیسے ساتھی اور آپ جیسے بھائی پر فخر ہے۔ اس موقع پر میں آپ سے یہ کہنا پسند کروں گا کہ الویرا کی لوسیا نام کی اس راہبہ کو اغوا کرنے والے ہسپانیہ کے مارتن سے انتقام ضرور لیا جانا چاہیے، اور اس کے لیے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ میں خود ہسپانیہ کی طرف جاؤں گا اور اس مارتن کو تلاش کر کے نہ صرف یہ کہ اسے اس کے اس گناہ کی سزا دوں گا، بلکہ لوسیا کو بھی اس سے حاصل کر کے اسے واپس اپنی بستی الویرا کی طرف لانے کی کوشش کروں گا۔ طریف بن مالک کے اس جواب پر طارق بن زیاد نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اے ابن مالک، تمہارے اس جواب سے قسم خداوند کی مجھے بے حد خوشی اور اطمینان ہوا ہے۔ میری طرف سے تمہیں ہسپانیہ جا کر مارتن سے انتقام لینے اور لوسیا کو واپس لانے کی اجازت ہے۔ طارق بن زیاد کے اس فیصلے پر طریف بن مالک نے ان دونوں پادریوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے بزرگ پادریوں، تم آج کی رات تنجا شہر کے اندر آرام کرو، کل صبح اپنی بستی کی طرف روانہ ہو جاؤ اور وہاں سے تم ایک یا دو ایسے اشخاص کو یہی میری طرف تنجا شہر روانہ کرو جو ہسپانیہ کے مارتن نام کے اس جوان کو جانتے اور پہچانتے ہوں، تاکہ ان کے ساتھ میں ہسپانیہ کی طرف روانہ ہوں اور مارتن نام کے اس جوان سے نہ صرف یہ کہ انتقام لے سکوں بلکہ لوسیا کو بھی اس سے حاصل کر کے واپس لانے میں کامیاب ہو سکوں۔ طریف بن مالک کی اس گفتگو پر پادری افلیس نے بولتے ہوئے کہا، اے ابن مالک، تمہاری تجویز درست اور عمدہ ہے۔ میں اور میرا ساتھی آج کی رات یہاں قیام کر کے کل واپس الویرا کی طرف روانہ ہو جائیں گے اور وہاں سے دو ایسے نوجوانوں کو روانہ کر دیں گے جو مارتن نام
نام کے اس جوان کو جانتے پہچانتے ہوں تاکہ ان کے ساتھ تم ہسپانیہ کی طرف روانہ ہو اور مارتن سے انتقام لے سکو۔ اس گفتگو کے اختتام پر طارق بن زیاد نے اپنے قریب بیٹھے جوان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ان دونوں بزرگ پادریوں کو مہمان خانے کی طرف لے جا کر ان کے کھانے اور آرام کا بندوبست کرو اور کل صبح یہاں سے ان کی روانگی اور کوچ اور ان کے زادے راہ کا بھی انتظام کرنا۔ اس کے ساتھ ہی وہ جوان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور دونوں پادریوں کو اپنے ساتھ لے کر وہاں سے چلا گیا۔